प्रोफेसर शमीन साहब, डॉक्टर शारिफ साहब, इलियास साहब और स्टेज पे बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन हज़रात, हमारे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद अजीज़ साहब का और पैगाम इंसानियत के सभी कारकुन का और जिम्मेदारान का भी उन्होंने हमको ये मौका दिया कि आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस शहर से मेरा खास ताल्लुक इसलिए भी कि हमारे सीनियर डॉक्टर मरहूम एजाज हसन खान साहब यहीं के मुकीम थे। वो एक बेहतरीन डॉक्टर के साथ साथ एक बेहद बाअखलाक, मुखलिस और बुलंद दर्जे के इंसान थे। वो मेरे सीनियर थे, मौसिन थे, मेंटर थे और हम सब के लिए रोल मॉडल थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज वो हमारे बीच नहीं है। तुम तो नहीं हो अब मेरे रहनुमा मगर, तुम तो नहीं हो अब मेरे रहनुमा मगर तेरी बताई हुई रह गुजर तो है। आज तालीमी कॉन्फ्रेंस है, इल्म वो ईमान है जो हमारे दिल के, हम सब के दिल के बेहद करीब है। इल्म है वो जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसान को शऊर सिखाती है, बासलाहियत बनाती है, मुहज़्ज़ब बनाती है, समाज में एक मुकाम अता करती है और हम सबको इज्जत की ज़िंदगी जीने का शऊर देती है। और ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में तालीम पे बहुत जोर दिया गया है और उसको एक मिशन की शक्ल दे दी गई है और उसका नतीजा सामने है। आप देख रहे थे, हम हर तालिब इल्म बैठे हुए यहाँ पे, ये उसी मिशन का, उसी मुहिम का नतीजा है। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल, उसका कोई पैमाना नहीं होता। हमको या किसी शख्स को किसी दूसरे से कितनी मोहब्बत है, किसी को अपने रब से कितनी अकीदत है, इसका कोई पैमाना नहीं होता। उसी तरह से जब आपका एक तालिब इल्म कामयाबी पाता है और कोई मुकाम हासिल करता है तो उससे कितने बच्चों का मोटिवेशन होता है, कितने बच्चों का हौसला बढ़ता है, कितने बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिश करने लगते हैं, इसका हमारे पास कोई पैमाना नहीं। हम उसे मेजर नहीं कर सकते, उस फिलॉसफी को, उसके रिजल्ट को, उसके अंदाजा नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, एक बात मैं जरूर कहूंगा उनसे कि उन्हें कामयाबी हासिल जब वो करेंगे, जब किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप टॉप करेंगे तो आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज से, बहुत से कॉलेजेस से ऑफर्स आएंगे, बहुत से जॉब के लिए ऑफर्स आएंगे, दूसरे शहर से आएंगे, बहुत से सूबों से आएंगे, तो आप वहां जरूर जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने जहन में वसअत पैदा कीजिए, फैलाव पैदा कीजिए, अपने आप को महदूद मत रखिए, पर आप हमारे बेहतरीन नुमाइंदे हैं। मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ, जरा सा अलग मौजूद है, जिस पर गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जरूरी है। इस मौजूद पे ये हमारा कौमी अलमिया है कि हमने वसअत और फैलाव के बजाय तंगदामनी अख्तियार कर लिया, हमने अपने आप को समेट लिया है। अगर हम किसी माहौल में रहते हैं तो हमें ये फिक्र नहीं होती कि अगर यहाँ तालीमी माहौल बेहतर नहीं है तो हम तालीमी मेयार को कैसे बेहतर करें। अगर हम कोई तजारत कर रहे हैं तो हम उसकी वसअत, उसकी तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं और उसकी कुछ वजूहात हैं। पिछले 40-50 सालों में एक खास नफ्सियात के तहत हमने अपने आप को कुछ खास इलाकों में महदूद कर लिया है और उसको भेटोज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और जब हम किसी एक ही माहौल में रहने लगते हैं तो वहां जो पनपने वाली आदतें होती हैं उनको हम अपने अंदर समो लेते हैं और हमारे अंदर कोई नई फिक्र नहीं बनती, कोई नए आइडियाज नहीं आते, न्यू आइडियाज डू नॉट इमर्ज और उसके नतीजे में हमारी तरक्की कम से कम होती जाती है, तरक्की के रास्ते में रुकावटें आती जाती है और हमारे अंदर एक स्टेग्नेशन आ जाता है, जो हमारी फिक्र होती है वो मुंजमद हो जाती है और ये देखने को मिल रहा है हमें। और इस सिलसिले में मैं आपको एक किस्सा बयान कर दूं। जब अल्लामा इकबाल यूरोप के दौरे पे गए तो जब वो रोम पहुंचे तो 1931, तो वहां पे इटली का एक जो बहुत फासिस्ट बादशाह था, फासिस्ट डिक्टेटर था, वो मुसोलिनी, वो उनसे बहुत मुतासिर था।
اس نے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا کہ ہم شاعر مشرق سے ملنے کے خواہش مند ہیں. 27 نومبر 1931 کو علامہ اقبال جو بہت بڑا حال نما آفس تھا اس میں داخل ہوئے. اپنے ڈیسک کے پیچھے آفس کی فائلوں میں مصروف تھے. مسعود نے جب دیکھا تو بڑے اٹھے اور تقاض سے ہاتھ ملایا اور بڑے گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اور پھر گفتگو شروع ہوئی. اس 40 منٹ کی گفتگو میں جو کارآمد باتیں میں آپ کو بتا دوں. پہلے تو اس زمانے میں لیبیا پہ مسولینی نے قبضہ کر لیا تھا تو لیکن لیبیا میں ایک ریزسٹنس تھا. تو مسولینی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں مسلم ورڈز کا مورل سپورٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو علامہ نے کہا کہ آپ ان کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو بلائیے, پڑھائیے, ان کے بورڈنگ اور لاجنگ کا فری انتظام کریے تو آپ کو مقبولیت مل جائے گی اور مسلم ورڈ کا دل آپ جیت لیں گے. جب علامہ چلنے لگے تو مسولینی نے اتنا متاثر تھا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے کوئی اور خاص مشورہ ہو دے دیجیے. اس مشورے کو غور سے سنیے. علامہ نے کہا کہ ہاں ایک مشورہ ضرور ہے کہ جب آپ کے شہر کی آبادی ایک تناسب سے بڑھ جائے تو ایک نیا شہر بسا دیجیے گا, کیونکہ ایک شہر کی آبادی یا رہائشی علاقے کی آبادی جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں اخلاقی اور معاشی گراوٹ آ جاتی ہے. وہاں مارل اور اکنامک وائٹلٹی جو ہے وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے. یہ سن کر کے مسعود نے بہت چونک کر کے کھڑے ہو گئے اور مٹھی سے اپنے ڈیسک پہ مارا اور کہنے لگے واٹ این ایکسٹراآرڈینری تھاٹ, یہ آپ کے اتنے بلند خیال ہیں. یہ میں نے پہلی بار سنا. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ ہمارا خیال نہیں ہے, یہ 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا شہر مدینہ سے کہ جب اس شہر کی آبادی زیادہ بڑھ جائے تو ایک نیا شہر بسا لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مزاج میں وسعت اور پھیلاؤ لائیں. اپنے آپ کو کسی یونیورسٹی, کالج, مدارس, شہر اور قصبے تک محدود نہ رکھیں. ہمیں اپنے خون سے نکلنا ہوگا. ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں, اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ دیر آر 2 ways of learning. سیکھنے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا تو کتاب ہے یا تو لوگ ہیں. Books and the people. And keep on meeting the people of the different walk of life. لوگوں سے ملتے رہیے, نئے نئے لوگوں سے ہمیشہ ملتے رہیے. آپ کامیاب لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو کامیابی اور جینے کا ہنر سکھا دیں گے. یہ طریقہ ہے سیکھنے کا. ہاں کبھی کبھی ہمیں حالات بھی سکھا دیتے ہیں, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں سے ملیے, ان سے مل کر کے اپنے دین کے بارے میں, اپنے تہذیب کے بارے میں, اپنی زبان کے بارے میں, اپنے ماضی کا ذکر کیجیے ان سے, ان کو اس سے روشناس کریے. ہم نعرہ لگاتے رہیں گے کہ ہم وی آر دی چوزن ون, ہم بہترین امت ہیں, اس سے کوئی پیغام نہیں جائے گا. تو یہ ہماری قوم تھی جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا میں بھی, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ وہی قوم. بہرحال ہم اب اس وقت زندگی کے اس پہلو پہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں بہت عرصے سے نظر انداز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا سماجی اور سیاسی زوال بھی ہوا ہے. عبادات جو ہیں وہ ہمارے زندگی کا حصہ ہے, ہمارے فرائض ہیں, لیکن دین کا ایک حصہ حقوق العباد بھی ہے. ہم چند لوگ جو ہیں جو صاحب علم ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آبادی جو غریب ہے, جو ضرورت مند ہے, جو مارجنائزڈ ہے, جو انڈر پرولیجڈ ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا. ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اپنے کمفرٹ زون سے نکال کر کے ان پہ صرف کیا ہے. تو آپ کے منتظر ہیں, ان کی نظریں آپ پر ہیں, ان کی امیدیں آپ سے. اور اگر یہ سمجھنا ہو تو یہ ابھی ذکر کر رہا تھا شروع میں ایک ہمارا طالب علم, اسی 1400 سال پرانے منظر کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں نقش کر لیجئے جو وحی کا نزول تھا, جو نبوت کا آغاز تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
41 سال کا عمر تھا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ غار حرا میں اکثر خلوت اختیار کر لیتے تھے، تنہائی پسند کرتے تھے، کئی رات گھر نہیں جاتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی وقت حق نازل ہوا، وہی آئی، ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام اور آیا اور کہا کہ اقرا پڑھو۔ انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت تیزی سے پکڑا اور دبوچ لیا کہ میں چور چور ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس نے کہا اقرا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ اس نے تیزی سے دبوچا اور چور کر دیا۔ پھر تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ اقرا، انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تب اس نے پکڑ کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور انسان کو وہ بڑا کریم ہے، قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ وہ ان آیتوں کو لے کے گھر لوٹے، ان کا دل کانپ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی، ان کی دہشت جاتی رہی، اور پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے میری جان کو ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے میری جان کو ڈر لگتا ہے، تو حضرت خدیجہ نے جو الفاظ ادا کیے وہ قابل غور ہیں۔ وہ یقین دیکھیے آپ، وہ کانفیڈنس دیکھیے، اور اس کی بنیاد دیکھیے، اور اس میں جو پیغام۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم، جب حضور نے کہا کہ مجھے میری جان کو ڈر لگتا ہے، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تنگ دستوں کی مدد، اور جو موٹے طور پہ کہا جائے تو اپنی روٹی کپڑے مکان، لیکن ان کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہے، اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ، اور بڑے تاریخ میں بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں جس میں بہت سے لوگوں نے اپنے بڑھاپے کو مات دے کر کے بہت وقار حاصل کیا۔ یوچیرو مین ایک جاپانیز تھا، اس نے 80 سال کی عمر میں ایوریسٹ پہ چڑھائی کی، اس کو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی بچے کو پڑھا دیجئے، اس کی فیس ادا کر دیجئے، اس کے اسکالرشپ کا انتظام، کسی ادارے کے لیے دامن پھیلا کے چندہ مانگ لیجئے، کسی ادارے کی رکی ہوئی فائل کو اپنے تعلقات، جو لوگ سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر مجھے 2 قول یاد آتے ہیں، اس کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک قول ہے ہمارے سوشل ریفارمر سر سید احمد خان کا، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ عملی مثال اور نمونے کی حیثیت میں محترم پروفیسر کوثر عثمان صاحب ہم سے مخاطب تھے، اور امت کے جس طبقے کو انہوں نے خصوصی آواز دی ہے وہ ہمارے وہ سینئر سٹیزنز ہیں جن کے پاس اللہ نے وقت دیا ہے، ان کو صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، تجربات ہیں، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ مالی فراوانی بھی ہے۔ ان کو انہوں نے آواز دی ہے۔ میری بھی بڑی خواہش رہتی ہے اس سلسلے میں کہ ہمارے پیغام انسانیت کے جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں وہ جس طرح سے اس پورے مشن کو تقویت پہنچا رہے ہیں نوجوان، لیکن یہ جو ہمارے تجربہ کار لوگ ہیں ان کو بھی اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آج یہاں موجود تمام سینئر سٹیزنز خاص طور سے اس میسج کو لے کے جائیں گے اور اس مشن کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور ماحول یوں پنپ رہا ہے کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو، اور ہم آواز نے اپنے مربی رہنما محترم مولانا جمیل صدیقی صاحب کو، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا مبارک علی جو ایک نوجوان ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، نعت پاک کا ایک نذرانہ پیش کریں۔ سامعین
درود و سلام کے ورد کے ساتھ نعت پاک کے اس سلسلے سے محظوظ بھی ہوں، مستفید بھی ہوں، اور اس کے بعد ہم آج کے اپنے فاضل مقرر سے ان کے قیمتی جذبات و خیالات سنیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمار تہذیب جہاں میں تازہ بسانے آیا تھا، تازہ بسانے آیا تھا۔ معمار تہذیب جہاں میں تازہ بسانے آیا تھا، تازہ بسانے آیا تھا۔ کانٹوں کو گلزروں کو خورشید بنانے آیا تھا، خورشید بنانے آیا تھا۔ اس پر سنگ ملامت برسے طائف کے کوہساروں سے، طائف کے کوہساروں سے۔ اس پر سنگ ملامت برسے طائف کے کوہساروں سے، طائف کے کوہساروں سے۔ جو طائف کے کوہساروں پر پھول اگانے آیا تھا، پھول اگانے آیا تھا۔ حیف بچھائے نادانوں نے کانٹے اس کے رستے میں، کانٹے اس کے رستے میں۔ حیف بچھائے نادانوں نے کانٹے اس کے رستے میں، کانٹے اس کے رستے میں۔ جو اللہ کی سیدھی سچی راہ دکھانے آیا تھا، راہ دکھانے آیا تھا۔ ہائے اسی پر کوڑا پھینکا سوچ کے جی بھر آتا ہے، سوچ کے جی بھر آتا ہے۔ ہائے اسی پر کوڑا پھینکا سوچ کے جی بھر آتا ہے، سوچ کے جی بھر آتا ہے۔ جو لوگوں پر عفو کرم کا ہن برسانے آیا تھا، ہن برسانے آیا تھا۔ کیسے کیسے وار کیے ہیں اس پر کالی راتوں نے، اس پر کالی راتوں نے۔ کیسے کیسے وار کیے ہیں اس پر کالی راتوں نے، اس پر کالی راتوں نے۔ جو دنیا پر صبح درخشاں بن کر چھانے آیا تھا، بن
کر چھانے آیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے زاہد علیہ وسلم، اے زاہد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے زاہد علیہ وسلم، اے زاہد، اہل جہاں کو جینے کا انداز سکھانے آیا تھا، انداز سکھانے آیا تھا، معمار تہذیب جہاں میں تازہ بسانے آیا تھا، تازہ بسانے آیا تھا، کانٹوں کو گل زروں کو خورشید بنانے آیا تھا، خورشید بنانے آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانٹوں کو گل، ذروں کو خورشید بنانے آیا تھا۔ نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے مبارک علی۔ ماحول اس طرح کا قائم ہوا ہے کہ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا جمیل صدیقی صاحب کو آواز دوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاص ربط ہے، اور اپنی گفتگو میں بار بار اس دور کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے رہنمائی کے موتی نکال کے ہماری خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیں۔ محترم جناب جمیل صدیقی صاحب برائے کرم تشریف لائیں، اور ادب و احترام کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ لَكَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم سلاح۔ گرامی قدر مہمانان محترم، یہاں موجود میری قابل احترام دینی بہنوں اور بیٹیوں، اور دین کی اشاعت اور بقا کے جذبے لیے ہوئے ہمارے دوستوں اور ساتھیوں، تعلیمی کانفرنس میں مجھے کئی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور واقعتاً ایک ذہنی مناسبت بھی آپ کی اس مجلس سے لگنے لگی ہے۔ مجھے نہیں آ پاتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں کچھ مس کر رہا ہوں۔ میں آج خاص طور پر ہمارے محترم ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے ملت کی صورتحال اور ہماری صورتحال اور ہمارے لیے جو کچھ نشان راہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں انتہائی خوبصورت اشارات کی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک چھوٹے سے قصے سے کرتا ہوں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ جو بڑے ہیں وہ اور جو ہمارے چھوٹے ہیں، مطلب اٹ مینس ہمارے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں،
ہم تھوڑا اپنا جائزہ لیں کہ اس قصے کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے. یہ قصہ بالکل بچپن میں نے پڑھا تھا، اور آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ملی تناظر میں یہ قصہ یاد آ جاتا ہے تو دل بھر آتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی شہر کے ایک شاہراہ کے کنارے ایک چھوٹی سی ایک زمین کی ایک ٹیلا نما چھوٹا سا اونچی زمین بنی ہوئی تھی، اور وہاں ایک فقیر گدڑی بچھائے اور اوڑھے بیٹھا رہتا تھا اور بھیک مانگتا رہتا. 2 روپیہ 4 روپیہ 8 آنا جو بھی مانگتا رہتا تھا لوگ اس کو دیا کرتے. 20 سال سے بھیک مانگ رہا تھا. پھر کچھ ایسی کیفیت اسے ہو گئی کہ ہاتھ پھیلائے رہتا تھا اور ایسے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے رہتے تھے، بغل میں رکھے رہتے تھے، لیکن جولی میں نہیں رکھتا. تو لوگوں کو کچھ تشویش ہوئی. چند دنوں بعد ایسا کچھ بدبو بھی محسوس ہونے لگی، تو لوگوں نے اس کو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اس فقیر کا انتقال ہو چکا ہے. اس کے بعد میونسپل کے لوگ آئے تو انہوں نے جب تھوڑی لاش کی کیفیت دیکھی تو سوچا کہ اس کو لے جانے سے پورے شہر میں تعفن و بدبو پھیلے گی، جراثیم پھیل سکتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہیں دفن کر دیتے. تو وہاں نیچے کھدائی ہونے لگی، 2.5-3 فٹ نیچے کھودا. اس کے بعد کھن کھن کی آواز آنے لگی پھاوڑے میں کدال میں لگ لگ کر. تو لوگوں کو سوچا میونسپل کے لوگوں نے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اب اس کو لگتا ہے کہیں اور لے جانا پڑے گا. لیکن پھر انہوں نے اس گڈھے کو ذرا اور بڑا کر کے کھودا کہ یہاں ہے کیا. تو جب کھودا تو وہاں ایک بہت بڑا دیگ تھا. اس دیگ میں اشرفیاں، جواہرات، سونے چاندی کے سکے، سب پورا دیگ بھرا ہوا. اور 25 سال سے سونے اور چاندی کے ڈھیر پہ بیٹھ کر کے وہ فقیر بھیک مانگ رہا تھا. قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پل کے اسوے اور نمونے اور قیمتی جو نشان للا ہیں ان کی موجودگی میں ہم امت کے فقراء پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں سائنس دے دو، ہمیں تعلیم دے دو، ہمیں ثقافت دے دو، ہمیں معیشت دے دو. کیا کبھی ہمیں اپنے حال پہ بھی کبھی کچھ ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے، میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی زندگی کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کے ہمارے لیے گئے تھے. اور صرف ہمیں آپ نے نماز نہیں سکھائی تھی، آپ نے ہمیں شریعت کا اجرا، کمزور سے کمزور ترین انسان کو کس طرح سے رفعت کی بلندیوں پہ لے جانے کا سلیقہ اور ہنر، بلال حبشی کو اسلام کا سب سے پہلا مؤذن بنانا، خواتین کو زندگی کا حق دینا، خواتین کو اس مقام پہ لے جانا جہاں واقعتاً کوئی بھی باشعور خاتون اس کو جان سمجھ جائے تو اس پہ رشک کر سکتی ہے. جس نبی نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، ہمیں دنیا میں کسی بھی قوم سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہم معاف کیجئے گا ہر جگہ ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں سیاست دے دو، ہمیں معیشت دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں کلچر دے دو، ہمیں مینر دے دو. میں کبھی بھی سوچتا ہوں، میں کوئی آپ کو بہت مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں ضرور کہ کل کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے پوچھ لیا میری امت کے بیٹے، میں نے تو تمہارے لیے اپنی زندگی کا آخری قطرہ میں چھوڑ دیا تھا، تو کیا تمہیں میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟ ہم میں سے کسی بڑے سے بڑے صاحب فہم اور انٹلیکچوئل کے سامنے کیا جواب ہوگا اس کا؟ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر علم کا جو اشارات جو ہیں اتنا زیادہ ہیں. قرآن کے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دیکھو جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ علم ایک حضور نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. آپ اس کے بہت زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، صرف ظاہری معنی پہ غور کر لیجئے تو علم، حضور فرماتے ہیں علم میرا ہتھیار ہے. ہتھیار سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع کرتے ہیں اور ضرورت پڑے تو اقدام بھی کرتے ہیں. لیکن پہلا جو اس کا بینیفٹ ہے کہ وہ آپ اپنا دفاع کرتے ہیں. اب علم نہیں ہو، علم کا ہتھیار آپ کے پاس نہ ہو اور آپ پہ نظریاتی حملے ہو رہے ہوں، آپ پہ کلچرل ایگریشن ہو رہا ہو، آپ پر معاشی الغار ہو رہی ہو، تو آپ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اپنا دفاع کریں گے؟ تو یہ علم کا ہتھیار ہے. 1500 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے.
اور علم کی ایک بہت وصولی حیثیت ہے قرآن مجید کے اندر. ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج سے قرآن جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے چوتھے رکوع میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا زمین پر، اور سب سے پہلے ان کو جو ضروری ہتھیار تھا وہ دیا، وہ علم. خلافت کا اعلان ہو رہا ہے کہ آدم کو ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد سب سے ضروری بات جو اس زمین پر اس استخلاف فی الارض کے لیے جو ضروری وسیلہ تھا، ضروری جو ہتھیار تھا، وہ علم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا. وہ علم آدم الاسماء کلها، ہم نے آدم کو تمام اشیاء اور ان کے خواص کا علم دیا. اب زمین پر اگر آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اگر زمین پر آپ کو اس زمین کا نظام آپ کو چلانا ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، جی یہاں پیس قائم کرنا ہے، معاف کیجیے گا، علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ کام وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے پاس علم نہ ہو. اسی لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امت مسلمہ آدم علیہ السلام کے اس جو منصب ان کو عطا کیا گیا تھا، اس کی حقیقی وارث آج کے زمانے میں یہ امت ہے، اور اس امت کو علم کے ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا 1500 سال قبل، جس کا تذکرہ بھی ہمارے محترم ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے غار حرا کے حوالے سے کیا. اس غار حرا میں قیامت تک کے لیے جو سب سے پہلا میسج جو ڈیلیور ہو رہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں اتر رہی ہیں، وہ علم کے بارے میں. وہاں اقرا کا حکم ہے، اقرا کا سجیشن نہیں ہے، اقرا کی ترغیب نہیں ہے، حکم ہے کہ پڑھو. اور بتایا جا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. یعنی گویا جو تمہارا نظام اقرا ہوگا، جو تمہارا ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس کو جب تم اس میں رب سے جوڑے رکھو گے تو دنیا جہان میں تمہیں سکون بھی ملے گا، ایک دوسرے کے خیر خواہی کے مواقع بھی ملیں گے، نئی نئی انوینشنز کا موقع ملے گا، دنیا کو لے ایک نفع بخش ایک نظام تم دے سکتے ہو. یہ وہ چیز ہے. اس دنیا کا، موجودہ دنیا کا عالمیہ ہے نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. کئی ملک تو ایسے ہیں جہاں ایک بھی آدمی ان پڑھ نہیں ہے، اور سائنس ٹیکنالوجی میں یقیناً وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کا وہ پورا علم اس میں رب سے نہیں جڑ پایا. اس لیے وہ پڑھے لکھے ہو کر کے بھی بسا اوقات دنیا کے لیے نافع نہیں، دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ایک زہریلا مواد بن جاتے. تو ہمیں اور آپ کو، امت مسلمہ کو، اس کام میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نظام علم کو، نظام تعلیم کو اس میں رب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. یہاں چند زیادہ گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے. میں ایک بات اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے بڑے بھی اس چیز کو اپنے آپ کو مخاطب سمجھ سکتے ہیں. علم کا شوق دلایا گیا ہے. پوری سیرت نبوی اس بات پہ گواہ ہے. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی غالباً 122ویں آیت ہے، اللہ نے فرمایا اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم میں سے ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکلتے اور آ کر کے علم سیکھتے اور جا کر کے اپنے لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرتے اور اپنے لوگوں کو باخبر کرتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر حدیث میں اس کی جو وضاحت ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. آپ نے فرمایا سن لو، اگر تم میں ایسا نہیں ہوا کہ ہر آبادی و خطے سے لوگ نکلیں اور آ کر کے اس مرکز علم میں علم حاصل کریں اور جا کر کے اپنے لوگوں کو فیضیاب کریں، تو سن لو اگر تم نے ایسا نہیں کیا میں تم کو سزا دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا میں تم کو سزا دوں گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جہاں علم نہیں ہے ان کی خبر لینا ہماری ذمہ داری ہے، وہاں پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے. میں ایسے کچھ چھوٹے موٹے اس طرح کی خدمت کے خلق کے کاموں میں جڑا ہوا ہوں. میں آپ سے کر رہا ہوں کہ طبیعت بھراتی ہماری بے خبری اور ہماری بے حسی، وہ اور واضح سن لیجیے، ہماری بے غیرتی کے نتیجے میں لوگ ہمارے بچوں کا نام بدل دیتے ہیں. ہمارے لوگ ان کے والدین جانتے ہی نہیں ہیں کچھ، اس کی نزاکتوں کو سے وہ بالکل آگاہ نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں بچوں کو کم سے کم پڑھا دیں گے یہ، اور پڑھانے کے نتیجے میں اس کا سب کچھ چلا جاتا. میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے علم کا شوق پیدا کیجیے. علم کا شوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہے. اور جانتے ہیں حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. یہاں خواتین زیادہ ہیں، میں اس لیے نہیں کہ میرے گھر کی بات ہے، لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں
کہ بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں عذر پیش کرنے لگتی ہیں کہ اب میں کیسے کر سکتی ہوں، اب تو میری عمر ختم ہو. اللہ تعالیٰ میری امی کو جزائے خیر دے، بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے. آپ کو عرض کر دوں، لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں اس بات کو. امی ہم لوگوں کو سناتی تھی تو بہت ہنستی تھی. کہتی تھی کہ جب میری شادی ہو کے آئی، ہمارے یہاں تعلیم کا گھر پہ بہت رواج تھا. دادا جان پورے علاقے کے استاذ تھے، تو یہاں آئی جب وہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتی. واقعی ہم لوگ کبھی بھی کہتے تھے امی آج ہم بیٹھیں گے ہم سب لوگ، آپ پڑھیے قرآن. اتنا عمدہ پڑھتی تھی. لیکن کہتی تھی جب وہ شادی ہو کے آئی تھی جب وہ تو وہ اردو نہیں جانتی. اب یہاں گھر پہ آئی تو یہاں سب اردو کا ماحول تھا. اس زمانے میں اخبار آتا تھا، دادا جان منگاتے تھے. تو ابو نے ان کو لا کر کے اخبار دے دیا ایک دن، اور بالکل نئی نویلی سے رہی ہوگی وہ بالکل، تو لا کے اخبار دے دیا. کہتی تھی میں نے تمہارے ابو پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اردو نہیں آتی. میں نے اخبار کو لے کر کے دیکھا 2-3 بار اور اس کو رکھ دیا. پھر چلی گئی نانا جان کے ہاں. 8 مہینے تک نہیں آئی جب تک اردو پڑھ کے نہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تفہیم القرآن پڑھتی تھیں، مولانا ثناء اللہ صاحب کی تفسیر پڑھتی تھیں، اور ثنائی ترجمہ اللہ قرآن پڑھتی تھیں. اخبار دعوت آتا تھا، پرچے آتے تھے، سب پڑھا کرتی تھی. 300 سے زیادہ عورتوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھایا. تو یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے بات کہ ہم کیسے آج سیکھ سکتے ہیں، ہماری عمر تو یہ ہو گئی ہے اور ہمارے لیے کیسے ممکن ہے. یہاں جو ہمارے بھائی بیٹھے ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے صاحب، علم کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ بہت نیک ہو سکتے ہیں، آپ تہجد گزار ہو جائیے، لیکن علم کے ہتھیار کے بغیر نہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں نہ کوئی اقدام کر سکتے ہیں. یہاں میں ایک چیز عرض کرنی چاہتا ہوں علم کے بارے میں. آپ نے امام مالک کا نام سنا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اس امت کے. حدیث کے سب سے پہلی مبسوط کتاب جو مرتب ہوئی وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، موطا امام مالک. وہ ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، ہجرت کے شہر کا امام. وہ مدینے کے امام تھے. آپ کو حیرت ہوگی قریب 50 سال تک وہ اسی مصلے سے گویا نماز پڑھاتے رہے جس سے رسول اللہ نے پڑھا. 50 سال تک اسی ممبر سے خطبہ دیتے رہے جسے اللہ کے پیغمبر نے دیا. وہ کیسے کچھ آدمی تھے ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے نماز پڑھاتے ہوئے اکثر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو کئی بار واقعہ ہوا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا دقت ہو رہی ہے، کیا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے یا کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہو تو آپ اپنی ہوش و حواس کو بیٹھتے. میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ خدا کرے کہ اس کا عشر اشیر بھی ہمارے حصے میں آ جائے. امام مالک نے کہا کہ اس میں بات یہ ہے میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی بیماری لاحق ہے الحمدللہ، لیکن جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور جب میں کہتا ہوں یا کنا بدو، اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ تو چپ ہو، تو میری بندگی نہیں کر رہا، تو اپنے نفس کی بندگی کر رہا. اور جب میں کہنا چاہتا ہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی آواز آئے گی کہ مالک بن انس تو جھوٹا ہے، تو میرے علاوہ سب سے مدد چاہتا ہے. یہ امام مالک ہیں. مسجد نبوی کو جو صفہ درسگاہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، 50 سال تک اس کے استاذ رہے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کیسا شوق دیا انہوں نے طلبہ کو. امام مالک کی جو موطا ہے حدیث کی کتاب وہ کئی لوگوں نے مرتب کی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو مرتب ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہ موطا وہ ہے جو احیاء اندلسی نے مرتب کی تھی. وہ اندلس سے گئے تھے پڑھنے اس زمانے میں. امام مالک مدینے میں تھے، مسجد نبوی کے درسگاہ تھی. ہاتھی آیا مدینے میں، ظاہر ہے ہاتھی عرب کا جانور نہیں تھا، تو لوگ دیکھنے کے لیے نکلے، آبادی سے گھروں سے بھی لوگ نکل آئے. امام مالک کو معلوم ہوا کہ ہاتھی آیا ہے تو انہوں نے طلبہ سے بھی کہا کہ بھائی جاؤ دیکھو ہاتھی آیا ہے، تو ہم لوگ بھی جا کے دیکھیں. تو بچے بھی، طلبہ بھی، سب بڑے تھے، سب چلے گئے دیکھ. لیکن امام صاحب کو محسوس ہوا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، گنگناہٹ آ رہی ہے. میں اپنے بچیوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے. امام مالک کو لگا کوئی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے تھوڑا جو ہے دیکھا کہ بھائی کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو ایک درسگاہ میں ایک طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، وہ پڑھ رہے. امام مالک نے دیکھا پہچان لیا، کہا احیا، کہا بیٹے احیا، سب لوگ ہاتھی دیکھنے گئے ہیں، جاؤ تم بھی دیکھ لو. تو احیا کی آواز دھرا گئی. انہوں نے کہا حضرت میں سمندروں پار سے آپ کے پاس حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا. امام مالک کا جملہ تاریخ میں نقل ہے، انہوں نے کہا احیا خدا کی قسم میرا وجدان پیشن گوئی کر رہا ہے
کہ ایک زمانہ آئے گا جو تم اپنے خطے میں اس فن کے امام بنو گے، حدیث کے امام بنو گے۔ وہی اندلسی ہیں جن کے لکھی ہوئی موطا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ہمیں بہت سے مثبت اور بہت ہی انسپائرنگ لیسنس دیتی ہے، اسباق دیتی ہے۔ ہمیں ان اسباق سے حوصلہ حاصل کرنا چاہیے، شوق اور رغبت ہمارے اندر اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں ایک خاص چیز آپ کے خدمت میں رکھنے چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کو کہا ہے، جس کو آپ آج کل کے زمانے میں کمپٹیشن اسکل کہتے ہیں، مقابلہ۔ جیسے آپ کا بھی امتحان ہوا، وہ بھی ایک شیپ آف کمپٹیشن ہے۔ قرآن نے کہا ہے اس کو، یہ آپ ایسے سمجھ لیجیے، 3-4 جگہوں پہ آیت آئی ہے الگ الگ انداز میں۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور دوسری جگہ کہا وہ سارعوا، اور دوڑو، یعنی مطلب آگے بڑھنے میں نہیں کہ میں بھی خرامہ چل رہا ہوں، آپ بھی بہت ہی مزے سے چل رہے ہیں، نہیں، یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ کی مغفرت اور جنت، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ بعض چیزیں پریکٹیکل سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے قریب 30 سال ہو گئے، میں ایک سفر کر رہا تھا، ہمارے بزرگ دوست ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے اہل قلم ہیں، تو ان کے ساتھ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ہم احمد آباد سے جے پور آ رہے تھے، اور اس وقت بڑی لائن بھی چل رہی تھی اور چھوٹی لائن بھی اس وقت تک ختم نہیں کی گئی تھی۔ تو بالکل 9:05 پر بڑی لائن کی بھی ٹرین چھوٹ رہی تھی، اور 9:05 پہ چھوٹی لائن کی بھی وہ ٹرین وہ اسی روٹ پہ چھوٹ رہی تھی۔ عجیب سی سچویشن، ہم لوگ بیٹھے تھے، دیکھا وہ ٹرین بھی موو کر رہی ہے، ہماری بھی موو کر رہی ہے۔ اس سابقو اس ساریوں میں کتنا ٹیسٹ ہے، کتنی اس کے اندر حز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں بہت مختصراً بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹرین جب موو کرنے لگی تو اس کے بعد چھوٹی لائن والے نے بہت تیزی سے اپنا انجن بڑھایا تو وہ آگے نکل گئی، حالانکہ 2-4 منٹ کے فرق سے اگلے اسٹیشن پہ پہنچنا تھا دونوں ٹرینوں کو، لیکن ہمارا دل تھوڑا سا دبنے لگا کہ وہ ٹرین آگے جا رہی۔ تھوڑی دیر میں بڑی لائن کے انجن، بڑی لائن کا ہوتا ہے، اس نے تیزی سے دبایا، ہماری ٹرین آگے نکل گئی، تو ہمیں بڑی خوشی ہونے لگی کہ دیکھو ہماری ٹرین آگے۔ یہ ہے قرآن، یہ کریٹر آف دا نیچر کی کتاب ہے، یہ خالق فطرت کی کتاب ہے۔ انسان کے تمام فطری جو جذبات اور احساسات ہیں سب کی پوری رعایت ہے، سب پورے سارے سوالات کا جواب ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ کہا ساریو، دوڑو، وہ سابقو، ایک دوسرے سے آگے بھی بڑھو۔ یہ چیز ہے جو ہمیں خیر کے معاملے میں اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات آخر میں جو کہنی چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا خاص طور پر اس سے ہماری بے توجہی نے ہمیں بے حد نقصان پہنچا دیا ہے۔ جانتے ہیں دین کا تصور جب ڈگمگاتا ہے تو دین پھر خانقاہ کی چیز ہو جاتا ہے، دین پھر گفا اور غار میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے کا نام ہو جاتا ہے۔ پھر تمام جو میدانی جو کشاکش کی زندگی ہے اس سے انسان فرار حاصل کر کے پھر ذکر الہی میں جو ہے پھر مشغول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی کیا ہے؟ ابھی آپ نے نعت سنی ہے نا، بہت پیاری سی نعت تھی، لیکن عزیز الدین عزیز کی ایک نعت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ذکر و عبادت ہی کو پورا دین سمجھنے والے ہم، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا ہو، پیٹھ میں اپنے بھائی کی خود خنجر گھونپنے والے ہم، قاتل پر کردار کی گہری چھاپ بٹھانے والا ہو۔ وہ پیغمبر جس نے اتنا جامع اتنا کمپریہنسو دین دیا تھا، جو انسانوں کے لیے نفع بخش، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے والا دین تھا، اس دین میں بے خبری ایسا میرے پاس الفاظ نہیں اپنے کر کو ظاہر کرنے کے لیے، اتنی خراب صورتحال آئی کہ ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ باقاعدہ امت میں بے خبری یہ باقاعدہ زہد و للہیت کی ایک سمبل بن چکی تھی۔ یعنی ایسے لوگ اتنے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے کہ انہیں دنیا کے بارے میں فکر نہیں تھی، انہیں دنیا کی خبر بھی نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ تو بہت اللہ والے آدمی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں دنیا کو اس سے کچھ نہیں مطلب رہ گیا ہے۔ سن لیجئے، جو سب سے زیادہ اللہ والا ہے، جو اللہ والوں کا امام ہے، اس ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ سب سے زیادہ باخبر انسان تھے۔ یہ باخبری یہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ بے خبری ہمارے لیے موت جیسی ہے بالکل۔
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے آپ دیکھ لیں. آپ جب مکے سے مدینے گئے ہیں تو 10 سال تک تھے دنیا میں. آپ اس 10 سال میں 8 سال لگاتار یہ ہوا ہے کہ آپ نے ایسا نظام بنایا کہ ہر 4-5 دن بعد مکے سے ایک آدمی چلتا ہے, 4-5 دن بعد مدینے پہنچ جاتا ہے, پھر وہ آدمی ادھر پہنچتا ہے, پھر 4-5 دن بعد دوسرا آدمی مکے سے چلتا ہے مدینے پہنچتا ہے, اگلے 4-5 دن بعد پھر مکے سے ایک آدمی چلتا ہے مدینے پہنچتا ہے. یہ 8 سال تک چلا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم سب لوگ مسلمان ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں. حضور کو بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا نظام کافی تھا. میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, میرے عزیزوں, یہ طریقہ جو آپ نے ڈیزائن کیا, یہ جو میتھڈولوجی آپ نے ہمیں فراہم کی, یہ امت کے بیٹوں کے لیے تھی, امت کی بیٹیوں کے لیے تھی. اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد جبرائیل والا نظام وہ جو ہے سسپینڈ ہو جائے گا, تو تمہیں اپنے گرد و پیش سے, اپنے اطراف کے حالات سے باخبر رہنا, اور اس کے لیے تمہیں میں ایک طریقہ دے کے جاؤں. یہ جو بے خبری ہے نا, اس نے ہمیں امت کو بہت نقصان پہنچایا. اب ہم اس وقت سر پیٹ رہے ہیں, ارے بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا صورتحال پیش آ گئی. حضرت جب بے خبری کو آپ نے ایک تبرک سمجھ کر کے سینے سے لگا رکھا تھا, تب دنیا کی قومیں دوسرے کام کر رہی تھی. معاف کیجیے گا, جب ہم بلبلیا بنا رہے تھے تو دوسری قومیں بارود کے تجربے کر رہی تھی. ان کے سائنٹسٹ کھڑے رہتے تھے, میں نے پڑھا کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا, لیٹرین کے لیے لا کے پاٹ رکھ دیا جاتا تھا, لیکن وہ ہٹ نہیں سکتے تھے اپنے آپریٹر سے. جب دنیا میں یہ ہوگا تب جا کر کے وہ قومیں لیڈ کریں گی, تب وہ قومیں جا کر کے دنیا کو جو ہے ایڈمنسٹریٹ کریں گی. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں بیٹھ کر اور ساری دنیا کے ایٹم بم میں کیڑے پڑ جائیں, ایسا نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی. ایسا ہونا ہوتا ہے نا تو رسول اللہ کی دعا سے زیادہ کسی کو اور دعا قبولیت والی نہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت کے جو ہماری ضروریات ہیں, اس وقت کے جو ہمارے کویشچنس ہیں, ان کویشچنس کا جواب سب سے بہترین اللہ کی کتاب کے اندر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ہے. آئیے ہم پھر جو ہے گردش ایام میں اسی طرف پلٹیں جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی اور ہدایت کا جو نظام دیا تھا. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہہ کے اور بات کو مکمل کرنی چاہتا ہوں. اسی باخبری کے تعلق سے ایک کتاب ہے, اردو زبان میں ہے, آپ ملے تو پڑھ لیجئے. اسلام 15ویں صدی ہجری کے استقبال میں, مصر کے بہت نامور عالم ہیں محمد الغزالی, انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے صلیبی جنگوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے, اور میں خاص طور پہ جو ہاں میری بیٹیاں ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو عورت کا دائرہ ہے نا, جو یہ کہا گیا کہ گھر میں ٹکے رہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جن چند صحابہ نے حدیث کی سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے, 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں, اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, بہت سارے صحابہ کے استاذ ہیں. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے ایسے نازک وقت میں جب آپ خود کبھی کبھی آپ پہ ایک دم پریشانی طاری ہو جاتی تھی. حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی اور بظاہر دب کے صلح ہو لگ رہی تھی وہ صحابہ کو, اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اپنا سر مڈا دو. کوئی اٹھا ہی نہیں. جو لوگ آپ کے اشارے پہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے, آپ کہنے جا کے سر مڈا دو, کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا میں تم لوگ تو سن رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سب سر مڈا دو. لوگ ایسے حضور کو دیکھتے رہے, کچھ بولے نہیں. تیسری بار حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں, سن رہے ہو تم لوگ, میں کہہ رہا ہوں جاؤ سر مڈا دو. صحابہ ایسے حضور کو دیکھتے رہے, بیٹھے. حضور اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے خیمے میں چلے. آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں آپ کے ساتھ. آپ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا ام سلمہ آج مسلمان میری بات نہیں مان رہے. آپ سوچ سکتے ہیں اس جملے کا کرب رسول جب کہہ رہے ہوں تو ام سلمہ آج مسلمان میری بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سر مڈا دو, کوئی اٹھ نہیں رہا. ہماری مقدس ماں نے اپنے امت کے روحانی بیٹوں کے مزاج اور ان کے قلب کو کیسا سمجھا. کہا یا رسول اللہ آپ بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہوں, یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نافرمانی کی نیت سے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ دراصل وہ اس صلح کے وہ جو معارف ہیں اور اس کے جو حکمتیں ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ نافرمانی کی نیت سے نہیں بیٹھے ہیں. آپ جائیے اپنا سر مڈائیے, ابھی سے اٹھ کے چلے. حضور نے ان کے مشورے پر عمل کیا. تو ایک خاتون جو ہے اس کا مقام صرف کچن نہیں ہے,
اور ہمیں بھی بہت اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت ہی انواع اور اقسام کے ڈشز پیش کریں. ارے ان بیٹیوں سے آپ بہت بڑے کام لے سکتے ہیں. ان کو لے کر کے کبھی آپ صحت کے کیمپوں میں جائیے, کبھی جو ہے سلمس میں جائیے, اور پتہ کیجئے کہ امت کی کتنی بیٹیاں ارتداد کی کگار پہ ہیں. ان سے وہ کام لیجیے. یہ باخبری کا جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ صلیبی جنگیں ہوئی, 400 سال وہ جنگ چلی تھی. ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا اس جنگ میں کہ مسلمان نوجوان فوج میں نہیں جا رہے تھے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے ہندوستان کے تاریخی مقامات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب زیادہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے نوازا, اقتدار مضبوط ہو گیا, تو پھر عیش اور مستی کی طرف چلے گئے لوگ. اقبال نے کہا بھی ملت کی تاریخ پہ تبصرہ کیا ہے, کیا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیروں سے نہ اول اور تاؤ سے رباب آخر. یہاں ناچنے گانے تک یہاں یہ اس پہ آخر تاریخ ختم ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, صاف سن لیجیے کہ وہ لڑکی جس کی تاریخ میں تذکرہ ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے امت پر. آج تک امت کو اس کے اثرات ہیں. ہوا یہ کہ کمانڈر نے خط لکھا خلیفہ کو, غالباً مصر میں تھے, کہ حضرت نوجوان فوج میں آ نہیں رہے ہیں اور ہمارا ریزرو کمزور ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ اگر کچھ دنوں تک نوجوان نہیں آئے فوج میں تو اس کے بعد ہمارا ریزرو خالی ہو جائے گا, اور دشمنوں کو اگر معلوم ہو گیا تو پوری دنیا میں ایک ساتھ انکار کر سکتے ہیں. خلیفہ نے تمام مساجد کے ائمہ کو ایک خط لکھا. محمد الغزالی نے خط بھی لکھا اس میں. انہوں نے لکھا کہ محترم امام صاحب, ہمارے نوجوان جو جنگ سے اور فوج سے فرار حاصل کر رہے ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں. ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کیجیے کہ وہ ملک اور ملت اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ فوج میں بھرتی ہو. اماموں نے وہ خط پڑھا. ایک مسجد کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسجد میں امام نے صحن میں آ کے وہ خط پڑھا اور تقریر کی. اب دیکھیے یہاں ہے وہ دقت, ہم فقہی اس میں پھنس جاتے ہیں. اس مسجد میں, مسجد کے پاس ایک باؤنڈری تھی, وہاں اس آبادی اور شہر کے جو ہے خواتین بھی آتی تھی. خواتین نے بھی سنا وہ خط اور وہ خطبہ سنا امام کا. بہت سی خواتین میں بہت حرارت پیدا ہوئی. ایک لڑکی, یہاں بہت سی لڑکیاں ہماری بیٹیاں اس عمر کی ہو سکتی, اس کی عمر انہوں نے لکھی ہے کہ 15-16 سال کے اندر رہی ہوگی, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس نے بھی وہ خط پڑھا, سنا, اور امام صاحب کی گفتگو سنی اور شدت احساس میں رونے لگے. لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ بڑی حساس بچی ہے, لیکن مان اس کے دل میں کچھ احساس آیا, بس مسکرانے لگے. تو لوگوں نے سوچا عجیب لڑکی ہے, ابھی تو رو رہی تھی, ابھی مسکرا رہی تھی. حضور والا اگلے جمعہ میں اس نے ایک ایسی حرکت کر دی کہ اس زمانے کا عالم اسلام جس میں سب سے تیز سواری گھوڑا کی, پورا عالم اسلام جاگ گیا. 1 مہینے کے اندر پورے عالم اسلام کی صورت بدل گئی. مورخین نے لکھا ہے فوج کے جس بھرتی کے سینٹر پہ 2 افسران متعین تھے, وہاں 10 سے 12 لوگ متعین کرنے پڑے. لوگ ٹوٹ پڑے فوج میں جانے کے لیے. وہ اس لڑکی کی وجہ سے, جو باخبری کی نعمت سے جب وہ سرشار ہوئی تو پوری امت کے اندر حرارت کی ایک لہر دوڑ گئی. اس لڑکی نے اگلے جمعہ میں یہ کام کیا. لڑکیوں کو اپنے بال کتنے عزیز ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں, بوڑھی خواتین بھی بالوں پہ بہت وقت صرف کرتی ہیں. اس نے کیا کیا کہ اگلے جمعہ میں اس نے اپنے سارے بال قینچی سے کاٹ کر ایک لفافے میں بھر دیا اور امام صاحب کو خط لکھا, محترم امام صاحب, گزشتہ جمعہ میں آپ نے ملت کی جو حالت تزار بیان کی ہے, مجھے انتہائی صدمہ ہے کہ آج میں امت کے لیے اس نازک حال میں کچھ کام نہیں آ پا رہا ہوں. میں لڑکی ہوں, میرے لیے فوج میں جانے کا کوئی نظام نہیں ہے, ورنہ میں وہاں بھی چلی جائے. اس کے بعد اس کا جو آخری پیرا ہے خط کا اتنا حساس ہے. اس نے لکھا البتہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ بالوں کی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے, تو میں اپنے بال بھیج دے رہی ہوں, آپ اس کی رسی بنوا دیجیے گا, کسی مجاہد بھائی کے گھوڑے باندھنے کے کام آ جائے. بس اتنا سننا تھا کہ تمام جو لوگ تھے وہ رونے لگے اور نوجوان جوش میں آ کے نعرے لگانے لگے. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہوا کہ پھر پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں نوجوان جاگ گئے اور فوجوں میں بھرتی کے لیے دوڑ پڑے. ایک لڑکی کی باخبری اگر اتنا رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتی ہے تو ہماری اتنی بیٹیاں ہیں بیٹھی ہیں, ہمارے ان کے سرپرست اور گھر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں, کم سے کم ان بچیوں کو باخبر بنا دیجیے, ان کو علم والا بنا دیجیے, علم کے ہتھیار سے ان کو لیس کر دیجیے. یہاں حالات کے جو سنگینی ہوتی ہے وہ دراصل ہمیں معلوم نہیں رہتی ہے. مجھے آج ایک چیز اتفاقاً یاد آ گئی, تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ قریب 36 سال ہو گئے اسی بریلی شہر میں اس وقت آیا تھا ایک کانفرنس میں, جب جو ہے میں بالکل ایسے 22-23 سال کا تھا, 24 سال کا. یہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلامیہ کالج میں.
وہ ہمارے حالات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے پوری بات، اور میں اسی پہ اپنی بات کو ختم بھی کرنی چاہتا ہوں۔ ایک نظم میں نے یہاں پڑھی تھی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کو۔ بہت بڑے شاعر اردو کے، بہت بڑے سیرت نگار محسن نعیم صدیقی صاحب نے وہ لکھا ہے کہ جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ، کڑکا ہوا ہے بجلی گری ہے، بپتا اچانک آن پڑی ہے، جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ، رات اندھیری تیز ہے جھکڑ، پھوس کے چھپر جلتے ہیں بھابڑ، نانگوں کی صورت اٹھتی ہے پھڑ پھڑ، نیند کے ماتوں نازک گھڑی ہے، جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ۔ ماں کی محبت، باپ کی عزت، بہن کی عصمت، بھائی کی غیرت، ملی روایت، دینی حمیت، اوراق قرآن، ابواب سیرت، خطرے میں ہر شے آن پڑی ہے، جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ۔ کیسے بچیں گے خوابوں کے ایواں، دولہا کا صحرا دلہن کی افشاں، وہ گونگے جذبے شرمیلے ارماں، شفاف آنچل بے داغ داماں، لوٹ مچی ہے، لوٹ مچی ہے، جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ۔ مغرب سے اڑ کر آئے شرارے، ہم نے یہ سمجھا ہیں لالا پارے، پلکوں سے چن کر دل میں اتارے، اب رو رہے ہیں شامت کے مارے، ہم نے تباہی خود مول لی ہے، جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ۔ پھر عجیب بات کہی ہے آخر میں، کہا کہ خود جاگ اٹھو سب کو جگاؤ، آؤ دعا کو ہاتھ اٹھاؤ، اشک ندامت مل کے بہاؤ، آگ بجھاؤ، آگ بجھاؤ، آگ مسلسل پھیل رہی ہے، جاگو نگر میں آگ لگی ہے، آگ لگی ہے پاپ کی آگ۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، یہاں سے جذبے لے کر کے جائیے، یہاں سے عزم لے کر کے جائیے۔ یہ ساتھیوں نے کوئی تقریب نہیں منعقد کی ہے، یہ دراصل امت کو زندہ کرنے کا، امت کو بیداری کا ایک بہت ہی پازیٹیو اور کریٹیو انجیکشن لگانے کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ پروگرام، اگر ہم اس کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، محترم مولانا جمیل صدیقی صاحب اپنے خاص انداز سے ہمیں بیدار کر رہے تھے اور آخر میں واقعی جگا ہی دیا۔ حاضرین، سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں، لیکن ایک بات کا ذکر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نشست جو یہاں راستہ کی گئی ہے، جس کے سلسلے میں محترم جمیل صدیقی صاحب نے آخر میں کچھ کلمات کہہ بھی دیے، یہاں بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور یہ پیغام جو یہاں سے دیا جاتا ہے، پیغام انسانیت کے اس پروگرام کے حوالے سے، یہ پیغام طول و عرض میں جاتا ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں انڈس نیوز کے ساتھیوں کے توسط سے یہ پروگرام دنیا بھر میں لائیو ہے اس وقت، اور بہت سارے لوگ ملک میں اور ملک سے باہر اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس ہال کے اندر محدود پروگرام نہیں ہے، نہ یہ پیغام اس ہال کے اندر محدود ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ میں ایک صاحب کا اپنے ذکر کر دیتا ہوں، ایک دوست کا، منصور رضا یہاں بیٹھے ہیں پیچھے، انہوں نے اپنی حاضری یہاں پہ آ کے نوٹ کرائی۔ صرف اس پروگرام کے ایک پوسٹر کو دیکھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس پروگرام میں شریک ہوں، نیوریا سے آئے، اپنا ایک اہم کام چھوڑ کے، اپنے عقیدت کا ایک کام چھوڑ کے یہاں پہ تعلیم کے اس مشن سے وابستہ ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ شمع جو یہاں سے روشن ہوئی ہے، کہاں کہاں اس کی روشنی جائے گی، کہاں کہاں سے لوگ وابستہ ہوں گے، اور کہاں کہاں اس مشن کو انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے مشن کے لیے، ان کی صحت کے لیے روشن کیا جائے۔ میں ادیب بھائی کو بلاؤں گا، بہت کرب کے ساتھ میں وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں۔
بہت تجربات کیے ہیں، بہت چوٹیں کھائی ہیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آواز میں کچھ مایوسی، لیکن میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور امید کروں گا کہ آج کی اس نشست کے ماحول نے ان کو حوصلہ دیا ہوگا. احمد فراز کا وہ شعر کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں گزارش کرتا ہوں ادیب بھائی سے، محمد ادیب صاحب سابق ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا، تشریف لائیں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ کتنی زحمت کے ساتھ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ آج ہم ان سے بہت اچھی طرح سے استفادہ کریں گے، ان کی رہنمائی لیں گے، اور ہمیں وعدہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہ جو چوٹیں کھائی ہیں اور لوگوں سے جو آپ کو رسپانس نہیں ملا ہے، بریلی کے لوگ آپ کو انشاءاللہ بہترین رسپانس دیں گے اور امیدوں کو مضبوط کریں گے آپ کی انشاءاللہ، اور ملک کی امیدوں کو مضبوط کریں گے. محمد ادیب صاحب. محترم اعجاز خان صاحب، کارکنان پیغام انسانیت، اسٹیج پہ بہت ہی معتبر اور معزز حضرات، خواتین، میری بہنیں اور بچوں، میرا سلام قبول کر لیجیے. یہ دستور ہے کہ ہر لمحے عمر کم ہوتی ہے. خاص طور سے وہ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں جو میری عمر کو پہنچ گئے ہیں. ہر لمحہ عمر جو ہے کم کر دیتا ہے، لیکن جب ایسی محفلیں مل جائیں تو عمر تو کم ہوتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جینے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. دل یہ کہنے لگتا ہے کہ زندگی ذرا آہستہ چل، ابھی کچھ امید باقی ہے. یقینی طور پر اعجاز صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ایسی محفل میں بلایا جہاں جینے کی آرزو پیدا ہو گئی. یہ بہت کم اوقات ہوتے ہیں کہ کسی جلسے میں خواتین اور میری بہنیں موجود ہوں. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. میں جن محفلوں میں جاتا ہوں وہاں صرف احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں اور صرف ہم ہیں. ہم نے اپنی خواتین کو گھروں میں بند کر دیا. نتیجہ ہوا کہ ہم زوال کے اس سطح پہ کھڑے ہیں جہاں ہم خود بھی ماتم کرتے ہیں اور دوسرے بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس وقت ہمارے ڈاکٹر عثمان اور مولانا صدیقی نے بڑی مدلل و مکمل تقریریں کریں. میری زندگی کہیں اور گزری. میں 50 سال سیاسی گلیاروں میں گھوما اور اب جا کے یہ احساس ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عزل سے ہمیں فریب دیے ہیں، کبھی نقابیں ڈال کر، کبھی لبادہ اوڑھ کر. آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے ایسے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی. ایک ہجوم ہے لوگوں کا. انسان بہت کم دکھائی پڑتے ہیں اور لوگوں سے انسان بننے کا راستہ تعلیم ہی دیتا ہے، اور آپ اس کے مستحق ہیں. مبارکباد ہو. یہ وہ منزل آپ نے چنی جس کا حکم ہمارے دین نے دیا. جیسے مولانا نے فرمایا تھا، میں نے بات دیوبند میں بھی کہی تھی اور آج بھی دوہرا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو چائنا جاؤ. چائنا جانے کا مطلب کیا تھا؟ کیا مکہ اور مدینہ کے لوگ چائنا حدیث
اور قرآن پڑھنے جاتے. جدید تعلیم کا حکم ہوا تھا، ہم نے جدید تعلیم چھوڑ دی. جدید تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے صرف تعلیم کبھی انسان نہیں بناتی. اگر تربیت نہیں ہے تو انسان نہیں پیدا ہوتا، وحشی پیدا ہوتا. آج کا جو تعلیم کا معیار و مزاج ہے وہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ بچیاں سڑک پہ چل نہیں سکتی. اخبارات اٹھائیے تو کم سے کم 10 اور 15 کرائم کے نتائج ہیں، وہ سب سو کالڈ ڈگری ہولڈر ہیں. تعلیم کا مطلب ہے تربیت، اور آپ تعلیم اور تربیت کی بات کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور قوت دے. مجھے اندازہ تھا، میں ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ آیا تھا اس زمانے میں جب شروعات ہوئی تھی، آپ سے ملاقات ہوئی تھی. مجھے علم تھا کہ پیغام انسانیت کا ایک کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کی تقریر کے بعد اندازہ ہوا کہ آپ نے تو اتنی تیزی سے منزلوں کو آگے بڑھایا ہے، اتنے قدم آپ آگے چلے گئے، ہم کو اس کا علم بھی نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں انسان کو مارے اور منتری ہار پہنا ہے، وہاں انسانیت کا پیغام دینا بڑا ضروری ہے. جہاں حکومتیں خاموش ہوں، عدالتوں نے سننا بند کر دیا ہو، اور پولیس اور انتظامیہ اپنے وحشت کے اور اپنے جنون کے اعتبار سے ایک طرفہ قتل غارت گری کر رہی ہو، انسانیت چیخ اٹھی ہو، ایسے میں آپ کا پیغام دینا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت جرأت اور بہت ہمت کا کام ہے. میں جانتا ہوں میری زندگی کے زیادہ تر وقت سیاسی میدانوں میں گزرے. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید سیاست ایک راستہ ہے اپنی قوم کو اوپر پہنچانے کا. یہ غلط فہمی تھی میری، لیکن میری قوم آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ الیکشن ہی زندگی ہے. ان کو اس کا علم نہیں کہ زندگی جو ہے وہ الیکشن کے آگے بھی زندہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال، دنیا پہ حاکم کون ہے؟ یہود. اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی ریسرچ کی وجہ سے وہ دنیا پہ حاکم ہے. وہ الیکشن نہیں لڑتا، الیکشن لڑاتا ہے. اس ملک میں RSS الیکشن نہیں لڑتی، لیکن اس نے اس ملک کو جہنم بنا دیا اپنے علم کے راستے سے. ہم نے علم چھوڑ دیا. یہی ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پوری دنیا کی طرف اٹھائیے، جن کو اللہ نے دولت سے نواز دیا، وہ بڑے بڑے پلازا بنا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے مینار پیدا کر رہے ہیں، اور دوسری قومیں ریسرچ کر رہی ہیں، وہ اپنی قوم کو تیار کر رہی ہیں. یہ بے حسی اور بے کسی کا عالم ہے ہمارے یہاں. ایسے میں آپ نے ایک شہر کے اندر ایک ایسی شمع روشن کری جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. صرف میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایسے لوگوں کو بھی ہم سے بھی کچھ کام لے لے، اور ہم بھی اپنی آخرت میں اپنے رب کو خوش کر سکیں. میری زندگی کے اب آخری اوقات ہیں. کوشش یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے. آپ نے تو انتظام کر لیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. آج آخری وقت میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ایک فکر مجھے سب سے زیادہ جو ہے، میں جب اپنی قوم کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی قوم ہے. اس نے یا تو ڈر گئی ہے یا بک گئی ہے. ہماری تنظیمیں ہماری چاہے دینی تنظیمیں ہوں، ملی تنظیمیں ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں، سب نے مایوس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں تیار کیا. ہم ماضی میں کھوئے رہے، اور جو قومیں ماضی میں رہتی ہیں اور مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی،
وہ زمین کی اس سطح پہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ ہم کیا کیا لے کے آئے تھے اپنے بچپن میں، اور ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے نوجوان بچوں کو لے کے۔ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آج اتنی بچیوں کو دیکھا، نوجوان بچے ہیں، ان کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ اس وقت ان کو یہ بتانا ہے کہ تعلیم تربیت کے ساتھ لینا زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہم نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ جو ہم کو ملا تھا ورثے میں، ہم تعلیم بھی چھوڑ گئے اور تربیت بھی چھوڑ گئے۔ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن وقت آ گیا ہے، ایسی جماعتیں موجود ہیں، خاص طور سے یہ تنظیم جس کے پلیٹ فارم پہ مجھے آج کھڑے ہونے کا فخر حاصل ہے اور یہ اعزاز ملا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسی تنظیموں کو اور بڑھائیے اور لوگوں کو جوڑیے۔ ایک بات ضرور کہوں گا نوجوان بچوں سے کہ علم کے بغیر، جیسا کہا گیا، ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے ابھی ایک ساتھی آئے تھے کیمبرج یونیورسٹی میں، وہاں کے ہیڈ ہیں کیمسٹری کے، اور شاید وہ بہت جلد نوبل پرائز کے نام پہ آ جائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے علاوہ کوئی اور مسلمان ہے آپ کے یہاں ریسرچ کرنے والا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایران کے لوگ کام کر رہے ہیں اور عرب کے لوگ یہاں کی عمارتیں خرید رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس سمت چل رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہم جب دیکھتے ہیں کمپٹیشن کے رزلٹ آتے ہیں تو ہمارے سینے پھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی 400 700 اور 800 لوگوں میں سے 15 نام آ گئے، نیچے سے ہم 14 لوگ آ چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم نے تو وہاں بھی نہیں پہنچے تھے۔ آج تعلیم کے علاوہ یہ جو پیغام انسانیت ہے، یہ جز ہے اس ملک کو، اس سماج کو دنیا میں اپنی اور آخرت میں اپنی جگہ بنانے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا۔ یہ میرا یقین ہے کہ اس نے ہمیں دولت بھی دی، عزت بھی دی، تعلیم بھی دی۔ میں نے اس کی امت کے لیے کیا کیا، کیا جواب دوں گا؟ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، اور اسی لیے جب میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، سیاسی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ڈاکٹر نے ایک ذکر کیا کہ ماحول کیسا ہے، تو میں کیونکہ سیاسی گلیاروں میں رہتا ہوں، کبھی کبھی راتوں کو نیند نہیں آتی جب اپنی قوم کی بے حسی کو دیکھتا ہوں۔ اپنے وجود کے لیے زندہ ہے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ آخرت میں ان سے سوال ان سے ضرور پوچھا جائے گا جن کو اللہ نے اس دنیا میں نوازا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے اپنے کو مسلک میں، برادریوں میں، اور آج کل ایک نیا نظام چلا ہے پاسباندہ اور اشراف، اس میں بانٹ دیا ہے۔ آپ سوچئے وہ قومیں جن کے سینکڑوں بھگوان ہیں، ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک ہو گئے، اور ہم اس قوم سے جس کا ایک اللہ، جس کا آخری پیغمبر اور جس کی ایک کتاب، وہ مسلکوں میں، برادریوں میں اور اب اشراف اور پاسباندہ میں بڑھ رہا ہے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کس سے کہیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو ہماری کوتاہی ہے۔ ہم ہمیشہ حکومتوں کو الزام نہیں دے سکتے۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے مولانا آزاد کی بھی عزت نہیں کری۔ ہم نے اپنے بہت بزرگوں کو دیکھا ہے، مولانا آزاد کو ہم نے پڑھا، سر سید کو پڑھا، مولانا آزاد کو دیکھا نہیں تھا، پڑھتے بھی تھے۔ یہ سنا کہ رو کے
رو رو کے وہ گئے اپنے قبر میں. میرے قائد تھے ڈاکٹر فریدی، میں نے ان کو روتے ہوئے قبر میں اتارا اور وہ بھی اسی انداز سے گزر گئے. یہ دستور ہے ہماری قوم کا کہ جب ہمارا کوئی آدمی اپنی زندگی وقف کرتا ہے اپنی قوم کے لیے تو ہم اس کے پیر کھینچتے ہیں. یہ قوم وہ ہے جو ہاتھ پکڑنا نہیں جانتی، پیروں کو کھینچتی ہے، اور جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا ماتم کرتی ہے. ہم بھی یہی کام کرتے رہے. ہم کو سوچنا پڑے گا، ہمارے ذہنوں کو تیار کرنا پڑے گا. آج یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان بچے، میری بچیاں اور میری بہنیں یہاں موجود ہیں. آپ کے ہاتھ میں یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نظام دیا ہے کہ آپ ایک بچی کو نہیں، ایک پورے خاندان کو تیار کرتی ہیں. آپ باہر آئی ہیں. مجھے سب سے بڑی مسرت یہ ہوئی، میں مختلف قوموں کے اس میں جاتا ہوں، آپ کا جو پیغام ہے، انسانیت کا پہلو ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں. اسی لیے میں گردوارے کے سکھ بھائیوں کے یہاں بھی جاتا ہوں، اور اس لیے کہ ایک بار مجھے گردوارے کے، آپ کو یاد ہوگا 370 جس وقت نافذ ہوا تو ایک کوفرام مچا. ہمارے ہریانہ کے چیف منسٹر نے بھی یہ کہا کہ اب ہم گوری لڑکیوں سے شادی کریں گے اور زمینیں خریدیں گے. تو پونا میں کوئی 14 لڑکیاں، کشمیر کی مسلمان بچیاں، ان کو وہاں بدماشوں نے تنگ کیا تو وہ گردوارے میں چلی گئیں. تو جب وہ گردوارے میں گئیں تو ان گردوارے والوں نے ان 14 بچیوں کو سری نگر اور مختلف جگہوں پر جا کے حفاظت کے ساتھ ان کے والدین کے حوالے کیا. یہ خبر جب مجھ کو ملی تو میں نے ان کے جو چیف ہیں ان کو خط لکھا شکریہ کا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے، پونا میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور آپ حضرات کا جو حال ہے شاید اس سے بڑا حال تھا. آدھی خواتین تھیں اور آدھے سکھ بھائی تھے. تو میں حیرت میں رہ گیا کہ زندہ قوم کیسی ہوتی ہے. آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً برابر کی شراکت ہے. وہاں مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ ادیب صاحب، یا تو آپ کی تاریخ جھوٹی ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں. اور یہ کہا ہم 2 کروڑ 20 کروڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایسی بزدل اور نکما قوم کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا. ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ اس وقت یہ احساس ہوا کہ ان کی خواتین اور ان کے مرد ساتھ برابر بیٹھے تھے. آج ہمارے عزیز خان صاحب نے یہ کارنامہ کر کے مجھے دکھایا. میں فخر سے کہوں گا جہاں بھی جاؤں گا کہ بریلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرد اور عورت اور بچے سب ایک ساتھ بیٹھے کہ مستقبل کا خاکہ کیسے تیار کریں. میں بتاؤں گا ان کو کہ ایسی جگہ ابھی ہے. اس لیے خان صاحب، مایوس تو میں ہوں لیکن اتنا نہیں ہوں. آج آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، مجھے ہمت دی ہے. اللہ آپ کو اور ہمت دے. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور قوت دے اور حوصلہ دے، اور یہ شمع جو آپ نے یہاں جلائی ہے یہ اور جگہوں تک پہنچے. میں آپ نوجوانوں کا، آپ سب حضرات کا شکریہ کرتا ہوں. احسان مند ہوں کہ ایسی محفلوں میں مجھے دعوت دی آپ نے. بہت بہت شکریہ. معزز محترم حاضرین، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے منتظر ہمارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں محترم ڈاکٹر ملک محمد شمس الزمان صاحب سے گزارش کروں گا، لیکن 2 باتیں میں کہہ کے یہ نشست ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں.
امید جو یہاں سے ادیب بھائی نے جس کا تذکرہ کیا کہ آپ کو ایک امید نظر آئی ہے، یہاں پہ ہمارے بہت سے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے بھی ہیں جو اس سال جنہوں نے نیٹ کے کمپٹیشن میں کامیابی حاصل کی ہے، ابھی ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ادیب بھائی سے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، تب سے تقریباً 30 سال پہلے بریلی شہر میں صرف 4 مسلم MBBS ڈاکٹرز پریکٹس کرتے تھے۔ آج الحمدللہ 200 کے قریب مسلم اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اس شہر کے اندر پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ امید ہے۔ امید جب پیدا ہوتی ہے، ابھی پچھلے سال جب ہم نے کانفرنس کی تھی، یہاں ایک بچی بیٹھی تھی نور، شاید وہ آئی ہو، اس کے بھائی کی لنچنگ ہوئی اور اس کو مار دیا گیا چاروں کو۔ اس نے ایک تہیہ کیا کہ مجھے وکیل بننا ہے۔ پچھلے سال جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ نور وہ وکیل ہے جس نے عہد کیا اور اس نے وکیل بن کے دکھایا۔ آج وہ مظلوموں کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے۔ یہ امید ہے۔ امید جب پیدا ہوئی جب ہم ہارون نگلا میں تعلیمی مشن کے لیے گئے، بیداری کے لیے گئے، اور ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ اچھا ہوا زرعی ترزوزی کا کام ختم ہو گیا، اب ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ امید ہے۔ امید انشاءاللہ رہے گی، اور یہ نشست جو یہاں پہ آپ حضرات کی محنت سے آراستہ ہوئی ہے، آپ کی وجود نے اس کو رونق بخشی ہے، انشاءاللہ یہ امید ہر جگہ پھیلے گی، ملک کے طول و عرض میں پھیلے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ملک محمد شمس الزمان صاحب، ڈاکٹر ملک محمد شمس الزمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور انعامات کی تقسیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ بچے بہت منتظر ہیں۔ شکریہ احمد عزیز خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی اپنی طرف سے تمام مہمانان کا استقبال کرتا ہوں اور جو ہال میں موجود ہیں ان کا بھی۔ یہ اب انعامات تقسیم کرنے کا تھوڑا وقت ہے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سے سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے ان تقاریر کو ہمارے مہمانوں کی سنا ہے، اسی طرح سے تھوڑا سا خاموشی اختیار رکھیں جس دوران یہ پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا، کیونکہ پرائز ڈسٹریبیوشن میں تھوڑا سا افراتفری ہوتی ہے اور اس وقت دوسرے لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ہال کے اندر خاموشی رکھیں تاکہ یہ پروگرام جو ہے بہت ہی اچھے انداز سے انعامات کی تقسیم ہم اس کو کر سکیں، کیونکہ انعامات بہت ہیں۔ اس میں تھوڑا سا مطلب ہمارے جو مہمانان ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ انعامات دینا ہے، کھڑے رہنا ہے تھوڑی دیر، کم سے کم آدھا پون گھنٹے کا اس میں وقت لگے گا۔ تو میں پہلے جو ہے سمر اسلامک کلاسز، اس کا جو تعارف ہو چکا ہے۔ سمر اسلامک کلاسز ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں پیغام انسانیت کی طرف سے۔ اس سال بھی 10 روز کی سمر اسلامک کلاسز کی گئی تھیں، اور یہ ہم نے 28 مئی سے 6 جون تک رکھی تھی۔ اس میں ہمارے 2 سینٹر تھے، ایک اسپیرو پبلک اسکول پرانے شہر بریلی میں تھا، اور ایک الفلاح جونیئر ہائی اسکول شہر کے دوسری طرف تھا۔ کل ملا کر کے اس میں قریب 250 بچے شریک ہوئے، اور ان میں قریب 250 بچوں نے ایگزام دیا، ٹیسٹ دیا تھا، جنہوں نے کوالیفائی کیا۔ یہاں جو ہم نے سمر اسلامک کلاسز میں ہم نے جو ٹاپکس کور کیے، میں اپنے مہمانان کے لیے تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ اس میں تقریر میں اسلام اور دوسرے مذاہب کا تعارف تھا، دیگر انبیاء کی تعریف تھی، قرآن کا تعارف تھا، حدیث کا تعارف تھا، عبادات کے بارے میں بتایا گیا، قرآن اور سائنس کے بارے میں اس میں لیکچر تھا۔ اس کے بعد جو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، آغوش آمنہ سے لے کے غار حرا تک، غار حرا سے لے کے غار ثور تک، اور غار ثور سے لے کر آپ کا رفیق اعلیٰ تک، یعنی تو یہ 3 تقریریں اس پہ ہوئیں۔ اس کے بعد
جو ٹاپک خلافت راشدہ پر ایک تقریر ہوئی تھی، اور خلافت راشدہ کے بعد پھر ہندوستان میں اسلام کی آمد، اس کے بارے میں پورا بتایا گیا کہ اسلام کیسے پھیلا اسلام ہندوستان کے اندر. پھر مسلمانوں کا رول سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا رہا ہے، ماضی میں ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور مسلمانوں کا رول جو جنگ آزادی میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بچوں کو بتایا گیا. اس کے علاوہ حقوق العباد پہ تقریر کی گئی تھی اور اخلاقیات پہ تقریر ہوئی. یہ کچھ موضوع تھے جن کے اوپر ہم نے 10 دن کے لیے 20 لیکچر منعقد کیے تھے، 20 لیکچرز رکھے گئے. اور اس کے بعد ایک کلاس ٹیسٹ رکھا گیا. ہم نے 2 گروپس میں بچوں کو تقسیم کیا. ایک جونیئر کیٹیگری 6th 7th 8th کلاس کے بچے تھے، اور ایک سینئر کیٹیگری جس میں 9th 10th 11th اور 12th یہ بچے تھے. تو اس طرح سے دونوں سینٹر پہ الگ الگ ایگزام ہوئے، اور دونوں سینٹر پہ کی میرٹ لسٹ الگ بنائی گئی، کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مقرر ہے ایک جگہ کوئی بات بتاتا ہے، دوسری جگہ کبھی بھول بھی جاتا ہے، اس لیے دونوں جگہ کی میرٹ لسٹ الگ بنائی گئی، اور اس کے انعامات سب سے پہلے ہم تقسیم کریں گے. اس میں جو پہلے پوزیشن ہولڈرز ہیں میں ان کو بلاؤں گا، اور مہمانان خصوصی اور جو ہمارے مہمانان باوقار گیسٹ آف آنرس ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. تو پہلے جونیئر گروپ جو اسپیرو پبلک اسکول کا ہے، اس میں محمد امان، تھوڑا جلدی بچے آئیں گے نکل کے. محمد امان فرسٹ پوزیشن. ساحل حسین، محمد امان سن آف محمد یاسین 7th کلاس کے بشرا کانوینٹ انٹر کالج کے بچے ہیں. ادھر سے آئیں گے اور ادھر سے جائیں گے بچے. دوسرا بچہ ساحل حسین سن آف محمد اشرف 7th کلاس اسپیرو پبلک اسکول. مہمان محترم چیف گیسٹ صاحب ادیب آگے آؤ، لے کر کے نام لے کے آؤ. آپ آپ کے ذریعے نا پیچھے کھڑا کر دیجیے گا تو فوٹو ہو جائے گا، گروپ فوٹو ہو جائے گا. وہ بعد میں ہوگا گروپ، اس میں نہیں ہوگا. محمد امان، دوسرا نام ساحل حسین اسپیرو پبلک اسکول کے ہیں. تیسرا نام علما عظیم. علما آ جائیں، علما جلدی سے. چوتھا نام مزین فرحاد. علما 8th کلاس کی ماڈرن انگلش اسکول. مزین فرحاد. علما اور مزین ان دونوں کو 3rd پرائز ہے. اور 4th پوزیشن رضا حسین 7th کلاس ماڈرن انگلش جونیئر ہائی اسکول. اس کے بعد جونیئر گروپ الفلاح کا ہے. امامہ ہادیہ 1st پوزیشن. امامہ ہادیہ. سالوہ آفرین یہ بھی 1st پوزیشن. دونوں بچوں نے برابر کے مارکس حاصل کیے. امامہ اور سلوہ آفرین جلدی آئیں بچیاں. اس کے بعد 2nd پوزیشن ہے ذیشان علی فیصل. ذیشان علی فیصل. شیزان علی فیصل. شیزان علی فیصل 2nd پوزیشن. 3rd پوزیشن شانزہ نور. شانزہ نور. اس کے بعد 5th کلاس کے کچھ بچے شوق سے وہاں پہ شامل ہوئے تھے، ان میں بہت ہائی میرٹ انہوں نے لی. تو 3 بچے ہیں، ماہین فاطمہ، زنیرہ فاطمہ اور صوبان ذکی فیصل. یہ آ جائیں. ان تینوں کو کنسولیشن پرائز دیا گیا ہے. ماہین فاطمہ، زنیرہ فاطمہ، صوبان ذکی. بیٹھ جائے.
اس کے بعد سینئر گروپ اسپیرو پبلک اسکول، رومیسا اظہار 10th کلاس کی سینٹ ماریا کی اسٹوڈنٹ، فرسٹ پوزیشن. رومیسا اظہار سیکنڈ پوزیشن. خدیجہ رضوی سینٹ ماریا. رومیسا خدیجہ ایک سیکنڈ پوزیشن. سامیہ انصاری اس کے بعد عمار شکیل تھرڈ پوزیشن. اور فورتھ پوزیشن پہ ساجدہ شاکر اور حمید احمد. رومیسا خدیجہ سامیہ عمار شکیل ہیں نہیں، ساجدہ شاکر حمید احمد. پھر الفلاح سینئر گروپ ریان فیصل فرسٹ پوزیشن. ریان احمد سیکنڈ پوزیشن. ریان احمد FR اسلامی انٹر کالج 11th کلاس. ریان احمد GRM اسکول 9th کلاس. پھر فرمان بیگ 11th کلاس FR اسلامیہ انٹر کالج. کنیز سیدہ روہلاز انٹرنیشنل اسکول کی 9th کلاس. اور محمد تاجوار JPM اسکول گریش پرساد میموریل 9th کلاس. وہ لسٹ کہاں ہے؟ وہ ڈائریکٹ لسٹ. اچھا نہیں، اب وہ ایسے بولا نہیں. اس کے بعد سمر اسلامک کلاسز میں جتنے بھی بچوں نے ایگزام دیا ہے، اس کو پاس کیا ہے، ان سب کو سرٹیفکیٹ دے دیے گئے ہیں سیٹ پر. اور جو بچے لیٹ آئے تھے، اگر ان کو سرٹیفکیٹس نہیں ملے ہیں تو وہ صبر رکھیں، ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس اس فنکشن کے ختم ہونے کے بعد دے دیا جائے گا. اس میں سب سے پہلے میں لڑکیوں سے جو رو ہے ان سے کہوں گا کہ ایک رو پوری آ جائے اور یہاں پر آ کر کے مہمانان کے ساتھ اپنے سرٹیفکیٹ کے ساتھ فوٹو کھنچائیں. جو فرسٹ رو ہے اس کو، جو ہمارے والنٹیئرس ہیں، فرسٹ رو کو اوپر بھیجیں. فرسٹ رو اپنا سرٹیفکیٹ لے کر کے آ جائیے. جن کو انعامات مل چکے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہیں. اس کے بعد ہاں یہ ہے، یہ دیکھ لیجیے تو کچھ کہنا. ہاں اچھا میں نام لے لوں گا. نہیں، آگے کھڑا کیے نا، وہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بچے آگے آ جاؤ، آپ لوگ سب کھڑے ہو جائیں گے. آپ لوگ بھی ڈائس پر موجود تمام مہمانان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اگر اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ فوٹو ان کا اچھا آ جائے. اجیت بھائی
جائیے اب ادھر سے آپ چلے جائیں, اس سائڈ سے واپس جائیں. آئیے آئیے, نیکسٹ رو. آ جائیں. کرائی مل کے کھڑے ہو. جگہ ہے اور بیٹا اور ادھر آ جاؤ. ادھر آؤ. چلیے نیکسٹ رو. ارے نہیں, آپ رہنے دیجیے. کیا ہو جائے؟ کیبل ہٹا دیے, کوئی گر جائے گا. کیبل سنبھال کے, کوئی گرے نا. گیس کے پیچھے چلیے. وہ کہہ رہے ہیں صحیح, ابھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو. نیکسٹ رو. چلیے بیٹھ. جانے دیجیے, کون بولے گا, یہاں تو تھوڑی بتائیں گے. ادھر بیٹھے, یہاں تک آ جاؤ, یہاں تک. چلیے پورے بولے. پاس میں آ جاؤ بیٹا, ادھر آ. ان کو بچوں کو ادھر سے بیچ سے پہنچاؤ نا, ادھر ہی آ رہے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں تو نہیں, ان کو واپس بیچ سے کریے نا, بیچ میں سے واپس جائیں اپنی سیٹ پہ واپس. نیکسٹ رو. ادھر آؤ بیٹا, قریب میں, ادھر تک, یہاں تک آؤ بیٹا, ادھر تک آؤ. چلو
نیکسٹ رو، نیکسٹ بچیاں بھی آ جائیں بھیجیں. ساری بچیاں آ جائیں جو بچے ہیں. بچے ٹھیک ہے. اب لڑکوں کی طرف سے فرسٹ رو آ جائے گی. پہلے ان کو بچیاں اتر جائیں, لڑکے ادھر سے آئیں گے. اسپیرو پبلک اسکول جونیئر کلاس سے شروع کریں. نہیں وہ ادھر سے چلو 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 انہیں بلا لو, لڑکوں بلاؤ. فرسٹ رو بوائز. کنارے آؤ اور کنارے آ جاؤ, اور بیٹے کنارے آؤ. بس بس سیکنڈ رو بوائز کی. آ جاؤ بچوں جلدی آؤ. سیکنڈ رو بچے بلائیے. یہ ان کو بیچ میں سے ہٹا دیجئے تاکہ جگہ ہو جائے گی. محترمہ کو برابر میں بٹھا دیجئے دوسری سیٹ پہ کہیں. تھینک یو. نیکسٹ رو, تھرڈ رو. فورتھ رو. تھینک یو. ہے کیا ہوا؟ کوئی نہیں رہ گیا ہوگا. سب کو تو دلا رہے ہیں, کوئی بچے گا ہی نہیں. کون رہ گیا؟ اور کوئی بچے سبھی آ جائیں. بوائز میں جو بھی رہ گئے سب آ جائیں. چلو بیچ میں ہو جاؤ, تھوڑا بیچ میں, سینٹر میں ہو جاؤ. سینٹر تھوڑا ادھر. ایک بچہ اور ایڈ ہو رہا ہے, جلدی سے آ جاؤ. جلدی آؤ بیٹا, جلدی آؤ. ادھر آ جاؤ کوئی. چلو
शुक्रिया जनाब मेहमान खसूसी और गेस्ट ऑफ ऑनर, आपको बार बार खड़ा करना और बिठाना इस उम्र में हमारे लिए भी तकलीफ दे है, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। लेकिन बच्चों की खुशी होती है कि अगर वो क्लासेस करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी सबकी खुशी होती है कि सर्टिफिकेट हमें मेहमान के ज़रिए से मिले। तो कम से कम हमने इतना रखा कि आपको फ़ोटो इंशाल्लाह मेहमानों के साथ हो जाएगा, और इस तकलीफ़ के लिए हम माजरत चाहते हैं आपसे। अब जी अभी और हैं, अभी थोड़ा सा तकलीफ़ और है। एक्चुअली हम जो 3 हमारे बोर्ड हैं, CBSE, ICSE और UP बोर्ड, तो इसमें 10th और 12th के जो बच्चों ने 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की उनको हम नवाजते हैं। तो हर इसमें हम 5 जो हमारे पास मार्कशीट आती हैं, हम एक आम ऐलान करते हैं कि हमें मार्कशीट अपनी दे दी जाए। तो जो भी मार्कशीट हमें अवेलेबल होती है उसके हिसाब से 1st से लेकर 5th तक पहले 5 बच्चों को हम मेरिट सर्टिफिकेट देते हैं। तो इस सिलसिले में मैं पहले CBSE बोर्ड के बच्चों को बुलाऊंगा। CBSE बोर्ड हाई स्कूल, जो हमें मार्कशीट मिली है 98% से लेकर 93% तक की, हमें जो टॉप 5 हैं। पहला मोहम्मद फौजान सिद्दीकी, अगर मौजूद हैं तो फ़ौरन आ जाए। मोहम्मद फौजान सिद्दीकी नहीं है तो अनस अहमद, अर्शी हसन, यह मौजूद नहीं है बच्चे। कोई टेस्ट है आज? अच्छा, किसमें कोई टेस्ट है शायद, बच्चे उसमें मसरूफ हैं। इसके बाद CBSE बोर्ड 12th क्लास इंटरमीडिएट, पहला इरफान अली सन ऑफ सलमान अली, इमाद नूर शमसी हो गए। इसके बाद ICSE बोर्ड, चलिए सैयदा मिर्जा सर्टिफिकेट, आप आगे आइए जनाब, जहीर साहब आप आगे आइए, आगे ले लीजिए। ज़ैना फातिमा, फिर ICSE इंटरमीडिएट वानिया खान है मौजूद, अफ़ान, उम्मे ऐमन, अदीबा, आए नहीं है बच्चे, मतलब आए नहीं है। उम्मे ऐमन, अदीबा, मोहम्मद याकूब साहब की साहबजादी नैया, उम्मे ऐमन, अदीबा, अनम, अल्फिशा, खिजरा, तैयबा नूर, डॉट ऑफ मोहम्मद इलियास 89.2%, फिर शिम्मी डॉटर ऑफ मोहम्मद यासीन 88.8%, नहीं है। हिबादी डॉटर ऑफ यासीन अहमद, तैयबा नूर, शिम्मी, हिबाबी, मोहम्मद बरकत, इल्मा साबरी हो गए। ये एक कैट एग्जाम के अचीवर हैं अबुल हसन, क्या मौजूद हैं यहाँ? अगर अबुल हसन मौजूद हो तो यहाँ आ जाएं। इस साल जो अभी कैट एग्ज़ाम हुआ और इसके अलावा नीट UG एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैं आपको दे रहा हूँ, नीट UG एग्ज़ाम हुआ है, उनको कुछ हमने जो मेरिट जिनकी हाई आई है, ये जो बच्चे अभी नीट के अंदर आए हैं, इनके सिलसिले में हमारे कुछ मुरब्बी हैं जिन लोगों ने इनको तैयारी कराई है, उसमें हमारे मोहतरम कलीमुद्दीन साहब से मैं गुजारिश